अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अमीर बहाउद्दीन अर्तुगरुल को कहता है, अब तो तुम खुश होगे। अर्तुगरुल कहता है, मुझे किस बात की खुशी होगी, मुझे तो परेशानी है कि हमारे मेहनती लोगों का सोना चोरी हो गया है। अमीर बहाउद्दीन कहते हैं, तुम तसल्ली रखो, मैं वो सोना तलाश करूँगा और जिसने चोरी की है उसको लटका दूँगा। अर्तुगरुल कहता है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आप बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आप सोने की हिफाजत तो कर ना सके। पता नहीं मंगोल आप पर एतबार करते हैं कि नहीं। बहाउद्दीन कहता है, क्यों नहीं करेंगे वो एतबार, मेरी वजह से ही वो एनागोल को तबाह नहीं कर पा रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, दूसरे लफ्ज़ों में आपने मंगोलों के हवाले एनातोलिया कर दिया है। इतने में बिबोरक बोल पड़ता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, हमें इस मसले को हल करना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहाउद्दीन बहादुर को कहता है, तुम फ़ौरन कोनिया जाओ और हमारे बेहतरीन सिपाही लेकर आओ। ये सुनकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। फिर बहाउद्दीन कहता है, मैं आज रात ही मेहमान खाने की तरफ लौटूंगा। बिबोरक कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा, जबकि अर्तुगरुल और उसके सिपाही बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। उरानूस कहता है, हमारे पास पूरा एनातोलिया का सोना इकट्ठा हो गया है हुजूर, इतने सोने से तो हम अपने शहंशाह का भी मुकाबला कर सकते हैं। दरगेउस कहता है, सोने के बगैर भी हम शहंशाह का मुकाबला कर सकते हैं। उरानूस पूछता है, तो अर्तुगरुल का क्या करेंगे हुजूर। दरगेउस उरानूस के कहता है, अर्तुगरुल की तरफ खबर भेजो और कहो आधा सोना किले में है, आकर वसूल कर ले। उरानूस कहता है, फिर हम क्या करेंगे हुजूर। दरगेउस कहता है, हम उसे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। उरानूस कहता है, ये तो सोने से भी बड़ी कामयाबी है हुजूर। दूसरी तरफ इरबिल खातून अपने खैमे में टहल रही थी। इतने में सिरमा गुस्से से आ जाती है और कहती है, ये क्या है बाजी। इरबिल खातून कहती है, हम बैठ के बात करते हैं। सिरमा कहती है, तुमने हमारे रवैयात की खिलाफ वर्जी की है। इरबिल खातून कहती है, मैं भी नहीं जानती थी सिरमा, मैंने ये पहली मरतबा सुना है। सिरमा कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम अर्तुगरुल से प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया। सराह महर में तुमने अर्तुगरुल को अकेले में बात करके उसे राजी कर लिया है। इरबिल खातून कहती है, सिरमा बहन मेरी बात सुने। सिरमा कहती है, अब से मेरी कोई बहन नहीं है, अब से मुझे बहन मत कहना। इतने में बिबोरक खैमे में दाखिल होता है और कहता है, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने। सिरमा कहती है, इरबिल खातून ने गद्दारी की है, आपने मुझे कहा था कि अर्तुगरुल से शादी मेरी होगी, लेकिन इसने उनकी पेशकश कबूल कर ली, अब आप अपना फैसला सुना दें। बिबोरक कहता है, ये आसान फैसला नहीं है, पहले तो मैं रियासत का मसला हल करूंगा, उसके बाद इस फैसले के बारे में गौर करूंगा, तब तक तुम दोनों अपनी जुबानें बंद रखो। ये कहकर बिबोरक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में हकीम हरतुग कहता है, मैं भी आपके फैसले से हैरान हूँ, आप इस शादी से क्या हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अर्तुगरुल कहता है, मेरे दिल में हलीमा है, एक औरत हमारे खैमे में दाखिल हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में नहीं। ये फैसला मैंने इन सरजमीनों के लिए किया है। सलजान खातून कहती है, तो फिर आपने सिरमा को छोड़कर इरबिल खातून का क्यों नाम लिया। अर्तुगरुल कहता है, मैं इरबिल खातून की शादी अमीर बहाउद्दीन से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि ये मंगोलों का मजबूत जरिया है। अगर अमीर बहाउद्दीन इरबिल खातून से शादी कर लेता तो उमर कबीले में मंगोलों की एक बड़ी ताकत मिल जाती,
پھر وہ یہاں ہمارا نظام تباہ کر دیتے۔ حکیم ہرتل کہتا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ دشمنوں کی چالوں کو تباہ کر دے گا۔ ہیما خاتون کہتی ہے بیٹا اب تمہارے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، تم ان کو بھی بتاؤ کہ تم البلگی خاتون سے شادی کر رہے ہو۔ عثمان یہ بات سن لیتا ہے اور کہتا ہے بابا کیا آپ البلگی خاتون سے شادی کر رہے ہیں؟ عثمان تم اپنے بھائیوں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کرو، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل اپنے بیٹوں کے خیمے میں آتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آؤ ہم مل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر سب ایک جگہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے کیا عثمان ٹھیک کہہ رہا ہے بابا، کیا آپ البلگی خاتون سے شادی کر رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں بیٹا یہ سچ ہے۔ گندوز کہتا ہے ساوچی اور عثمان نے ہماری والدہ کو نہیں دیکھا بابا، لیکن میں نے انہیں بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، اس لیے اس خیمے میں کسی اور عورت کو دیکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم لوگوں کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں بیٹا، لیکن تمہیں بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ میں نے اپنے قبیلے اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے پر البلگی خاتون سے شادی کا کیا مقصد ہے؟ ارطغرل ایک نقشہ نکال کر کہتا ہے ہمارے مغرب میں منگول اور مشرق میں سلجوق ریاست ہے، ہم درمیان میں کھڑے ہیں، منگول اور بازنطین ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا نہیں نپٹنا چاہتے، اس لیے وہ ہم سب کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ فتنے پھیلاتے ہیں، ہمیں ان کے فتنے کو روکنا ہوگا اور آپس میں متحد ہونا ہوگا۔ ہم نے اپنی نئی ریاست کے بیج بو دیے ہیں، شاید میں اس نئی ریاست کو نہ دیکھ سکوں لیکن انشاءاللہ تم لوگ اسے ضرور دیکھو گے۔ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ امیر بہاؤالدین اور بیبورق مہمان خانے پہنچ چکے تھے۔ بیبورق کہتا ہے ہمیں کوئی اشارہ مل جاتا تو ہم اس کے پیچھے جاتے۔ امیر بہاؤالدین کہتا ہے مجھے ایک اندازہ ہے۔ بیبورق کہتا ہے کون ہے وہ؟ امیر بہاؤالدین کہتا ہے درگیوس، یہ اسی کا کام ہے، لیکن درگیوس یہ کام نہیں کر سکتا۔ ارطغرل نے درگیوس کو بتایا ہوگا، پھر درگیوس نے یہ سارا سونا لوٹ لیا ہوگا اور اسی معاہدے سے درگیوس نے ارطغرل کو قلعے سے چھوڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ بیبورق کہتا ہے میں اس کی جلد تحقیقات کروں گا۔ اتنے میں ایک منگول کمانڈر سخت غصے میں اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ کمانڈر کہتا ہے سونے کے ذمہ دار تم تھے امیر بہاؤالدین، ہلاگو خان ہم سے اناتولیہ کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بہاؤالدین کہتا ہے میں یہاں تحقیقات کرنے آیا ہوں کمانڈر، میں نے اپنا ایک آدمی کوریا بھیج دیا ہے، وہ جلد میری سپاہی لے آئے گا۔ کمانڈر کہتا ہے مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، میں تمہاری لاش کو جلاؤں گا، اس کا سونا بنا کر ہلاگو خان کو بیچ دوں گا۔ دوسری طرف عبد الرحمن کہتا ہے لب کے قلعے سے خبر آئی ہے سردار، انہوں نے قلعے میں بلایا ہے کہ سونا قلعے میں ہے اور انہوں نے قلعے میں آنے کی دعوت دی ہے تاکہ آپ اپنا آدھا حصہ حاصل کر سکیں۔ مرگن کہتا ہے سونا تو خفیہ غار میں ہے حضور، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے وہ قلعے میں میرے لیے جال بچھائیں گے اور مجھے مار دیں گے، تم انہیں بتاؤ کہ ہم قلعے میں آئیں گے عبد الرحمن۔ یہ سن کر عبد الرحمن باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف منگول کمانڈر کہتا ہے ہم نے تم سے صندوق مانگا لیکن تم نے ہمیں ٹال دیا، پھر ہم نے تمہیں ٹیکس کی ذمہ داری دی، تم بھی وہ اچھی طرح سے نہ نبھا سکے، تم سے اچھا ہم ایک کتے کو وزیر رکھ لیتے، وہ ہمارے لیے اچھا تھا۔ پھر امیر بہاؤالدین کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد سونا تلاش کروں گا اور قاتلوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کمانڈر کہتا ہے ہم نے تمہاری بہت بکواس سنی ہے، اب تمہاری کوئی بکواس سنی نہیں جائے گی۔ پھر کمانڈر اپنے سپاہیوں کو حکم کرتا ہے اسے قلین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے پھینک دو۔ سپاہی اسے لے کر باہر جانے لگتے ہیں تو امیر بہاؤالدین کہتا ہے یہ سب ارطغرل نے کیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے رک جاؤ۔ کمانڈر کہتا ہے ارطغرل اس کام کے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہاؤالدین کہتا ہے کہ ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ صندوق ارطغرل کے پاس ہے، اس نے ہمارے گشت والے سپاہیوں کو بھی مارا تھا، مجھے وقت دو، میں سب کچھ ثبوت اکٹھے کر کے تمہارے سامنے رکھوں گا۔ کمانڈر کہتا ہے تم ہر الزام کے پیچھے ارطغرل کا نام لے رہے ہو، یہ تمہاری نااہلی ہے، تمہارے پاس پورا اختیار تھا، تم ابھی تک ارطغرل سے کیوں نہیں نپٹ سکے؟ بہاؤالدین کہتا ہے ارطغرل سے میں نپٹ لوں گا، یہ صرف میں ہی سنبھال سکتا ہوں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے اسے کمرے میں قید کر لو۔ یہ سن کر سپاہی اسے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ پھر بیبورق اس کے پیچھے جانے لگتا ہے تو کمانڈر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے الباسی ہم نے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر بیبورق رک جاتا ہے۔ دوسری طرف سلما خاتون مینگو کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں نے تم سے اور اپنی بہن دونوں سے پوچھا تھا، تم جانتی تھی کہ ارطغرل صاحب اس کا ہاتھ مانگنے والے ہیں۔ مینگو کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی خانم، میں قسم کھاتی ہوں۔ سرما اس کی گردن پر تلوار رکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہے البلگی خاتون کہاں ہے؟ مینگو کہتی ہے وہ سوگت گئی ہے۔ سرما کہتی ہے میں تم دونوں سے حساب لوں گی، اب میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینگو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب سوگوت میں البلگی خاتون ارطغرل سے ملتی ہے۔ ارطغرل اسے خوش آمدید کہتا ہے۔
بلقی خاتون کہتی ہے جب آپ نے میرا ہاتھ مانگا تو ہمارے قبیلے میں بہت ساری باتیں اٹھ رہی ہیں، مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ بلقی خاتون کہتی ہے آپ نے میرے بھائی سے میرا ہاتھ کیوں مانگا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے آپ کا بھائی اور میں دونوں قبیلوں میں بھائی چارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا ہاتھ مانگا مناسب سمجھا۔ بلقی خاتون کہتی ہے کیا ہماری شادی کا مقصد صرف ہمارے قبیلوں کا مفاد ہے؟ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ ارطغرل کہتا ہے دل کا تابع ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی دل میں کسی کا پیار ڈالنا آسان ہوتا ہے اور نہ ہی مٹانا آسان ہوتا ہے۔ ہماری شادی کی بنیاد دونوں قبیلوں کا اتحاد ہوگی، ہماری شادی صرف اسی مقصد کے لیے ہوگی۔ بلقی خاتون کہتی ہے اگر میرے بھائی نے انکار کر دیا تو؟ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ کا بھائی دونوں قبیلوں کا اتحاد نہیں چاہتا، اگر وہ واقعی اتحاد چاہتا ہے تو وہ مان جائے گا۔ پھر بلقی خاتون کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے مان جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے یہ وقت ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے۔ کیا آپ انہیں صبر سے برداشت کر لو گے؟ بلقی خاتون کہتی ہے ہاں میں کر لوں گی، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے جب کوئی انسان وعدہ کرتا ہے یا زبان دیتا ہے وہ اپنی زبان پر پکا رہتا ہے، ہم ہمیشہ اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ سن کر بلقی خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بلقی خاتون باہر آتی ہے تو اس کا سامنا عثمان سے ہوتا ہے۔ بلقی خاتون کہتی ہے عثمان تمہیں دیکھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان کہتا ہے ہم بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے اپنے خیموں میں آپ کو دوست بنانے کے لیے اجازت دی تھی اور ہم نے آپ کو عزت دی، لیکن آپ تو ہماری والدہ کی جگہ لینا چاہتی ہیں، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ بلقی خاتون کہتی ہے تم مجھ پر بہتان لگا رہے ہو عثمان، یہ رشتہ دونوں قبیلوں کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے لیکن میری رضا اس میں نہیں ہے، ہمارے قبیلے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے قبیلے میں ہی رہو۔ بلقی خاتون اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عثمان نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر ارطغرل حلیمہ سلطان کا دوپٹہ لے کر اسے یاد کر رہا تھا اور ارطغرل کہتا ہے میں نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے حلیمہ۔ دوسری طرف منگول کمانڈر بیبورک سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ارطغرل ہے؟ بیبورک کہتا ہے یہ امیر بہاؤالدین کا اندازہ ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں اشاروں کو نظر رکھنا چاہیے، یہ کام بہاؤالدین آسانی سے کر سکتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اب یہ کام بہاؤالدین نہیں کرے گا بلکہ تم کرو گے، تم نے جو بھی کام کیے ہیں بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں، تم نے تمام باغی قبیلوں کو ختم کر دیا اور ان کے اندر ہمارا خوف پیدا کیا، اب تم ارطغرل کا خاتمہ کرو گے۔ بیبورک پوچھتا ہے تو امیر بہاؤالدین کا کیا ہوگا؟ کمانڈر کہتا ہے اس کا وقت گزر چکا ہے، وہ کچھ عرصہ یہاں رہے گا پھر اسے سزا دی جائے گی، تم اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچو۔ ارطغرل کے بھائی ابھی تک زندہ ہیں، صندوق غائب ہے اور اب یہ ٹیکس کا مسئلہ، اب یہ سب کچھ تم کرو گے۔ بیبورک کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، آپ فکر مت کریں۔ اس کے بعد لپکے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اورانوس درگیوس کو کہتا ہے سب تیاریاں مکمل ہیں حضور، جب ارطغرل اور اس کے سپاہی آئیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، کیا آپ ارطغرل کو کوئی خاص موت دیں گے؟ درگیوس کہتا ہے میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، لیکن اسے مارنے سے پہلے میں درگیوس کا چہرہ اسے ضرور دکھاؤں گا جس نے سوگوت کو اس کے لیے جہنم بنا دیا۔ اورانوس کہتا ہے جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا خاتمہ ایک گھنٹی والے نے کیا ہے تو وہ اسی سے مر جائے گا۔ پھر درگیوس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پھر ارطغرل کا قتل، اس کے بعد سوگوت کا خون اور آخر میں باری شہنشاہ کی ہوگی اور آخر میں شہنشاہ درگیوس، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات اعلیٰ و افضل ہے اور ہماری محبوب حق ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں زمین اور اوپر تلے 7 آسمان پیدا کیے، جتنی چیزیں ان کے درمیان ہیں سب کو، اور اس کے علاوہ تمام انسان، فرشتے، جنات، چرند پرند، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے سب جاندار اور جانوروں کو اللہ پاک ہی نے پیدا کیا۔ اللہ پاک کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کچھ کھاتا ہے نہ ہی وہ کچھ پیتا ہے، وہیں آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہیں اندھیرا کرتا ہے، وہیں سویرا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی شان بہت بلند ہے، وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کا ٹھکانہ 7 آسمان پر اوپر ہے، وہ ہر وقت ہم میں موجود ہے، وہیں زندگی دیتا ہے، وہیں موت دیتا ہے اور وہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول بھیجے اور تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی احکامات قرآن مجید کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 22 اپریل 571 عیسوی میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کے نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی واسطے سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت شائستہ اور پاکیزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچائی اور ایمانداری کا پیکر اور صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے 8 جون 633 عیسوی کو وصال فرمایا اور رضویہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ میری پسندیدہ کتاب، یوں تو ہر اچھی کتاب مجھے پسند ہے مگر میری پسندیدہ کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بندے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ قرآن پاک ان سب سے آخر کتاب ہے جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب تقریباً 33 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس مقصد کتاب میں پہلے لوگوں کے حالات، واقعات اور زندگی گزارنے کے اصول بیان ہیں اور اس میں حکمت و دانائی کی وہ باتیں بیان ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کامل بن سکتا ہے۔ قرآن پاک ادب و اخلاق، ریاست بازی، دنیا داری اور نرمی گفتاری کا مبلغ ہے۔ اس کی تلاوت سننا اور کرنا انسان کے لیے باعث رحمت بخش ہے۔ پیش یہ ایک عظیم ترین کتاب ہے۔ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پورا جنرال چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم ایکٹر پاس کر کے علاوہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں سے نامور وکیل بن کر آئے۔ آپ پہلے کراچی پھر ممبئی میں وکالت کرتے رہے۔ آپ 1904 عیسوی میں مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کرنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا تاکہ لوگ مسلمان اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کی کوششوں سے بالآخر 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان میں عروج و وجود میں آ گیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم نے 11 ستمبر 1947 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ قائد اعظم دنیا بھر کے سیاستدانوں کے لیے مشترک رائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قائد اعظم کی ملک کے لیے بے لوث خدمات کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ۔ آپ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی سیالکوٹ میں حاصل کی اور ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان پھر جرمنی چلے گئے، جہاں سے آپ نے وکالت اور PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ واپسی پر آپ نے وکالت شروع کر دی۔ آپ تاریخ پاکستان کے سرگرم رکن تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک الگ وطن کی تصویر پیش کی۔ آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ کی شخصیت میں بانگ درا، با جبرائیل اور سرپلی میں مشہور کتابیں ہیں۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور اس وجہ سے یہ دنیا بھر میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے 21 اپریل 1993 عیسوی کو وفات پائی۔ 1938 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں باشی مسجد کے قریب واقع ہے۔
میرا گاؤں کا نام نورپور ہے۔ یہ ضلع فیصل آباد کے مشرق میں واقع ہے، جہاں کی آبادی تقریباً 8,000 ہے۔ ہمارا گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ گاؤں کے وسط میں ایک بڑا سا چوپال ہے، جہاں لوگ شام کو اکٹھے بیٹھ کر صلاح مشورے کرتے ہیں۔ گاؤں میں بچوں اور بچیوں کے 2 اسکول، پرائمری اسکول ہیں۔ گاؤں میں پختہ مسجد بھی ہے۔ گاؤں میں چند دکانیں ہیں جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دستیاب ہیں۔ گاؤں میں ایک میلہ بھی لگتا ہے اور محفوظ مختلف چیزوں کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں سے لوگ اپنی پسند کی چیزیں خریدتے ہیں۔ اس میلے میں بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گاؤں میں ایک نہر بھی ہے، جہاں گرمیوں میں بچے اور جوان نہاتے ہیں۔ میرا اسکول کا نام سینٹر آف ایکسیلنس ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ میرے اسکول کی عمارت بہت بڑی ہے۔ اس میں 6 ہوادار بلڈنگیں ہیں اور ایک بڑا آنگن ہے۔ اس میں ایک خوبصورت باغیچہ بھی ہے، جس میں ہری بھری گھاس اور خوشنما رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ ایک کھیل کا میدان بھی ہے، ایک بڑا میدان بھی ہے، وہاں بچے تفریح کے وقت کھیلتے ہیں۔ میرے اسکول میں استاد اور ثانیہ بھی ہیں، جو ہم بچوں کو زیرِ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسکول میں ایک لائبریری بھی ہے، جس میں طرح طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے اسکول کی تعلیمی معیار بہت اچھا اور اعلیٰ ہے۔ ہر بچہ محنت کر کے لائق بن کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اسکول کی تعلیمی نظام اچھا ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے اسکول کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ صبح کی سیر انسان اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوراک اور تازہ آب و ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر سیر کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ صبح کی سیر سے جسمانی نظام مضبوط اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ انسان تندرست و توانا رہتا ہے اور سستی کا حل اس کے نزدیک نہیں آتا۔ صبح کی سیر کرنے سے وہ شخص سے بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور زندگی میں خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ سیر کے دوران ہری بھری گھاس پر ان کے پاؤں چلنا دماغ اور جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ صبح کی سیر انسان میں تازگی اور قوت پیدا کرتی ہے، جس سے انسان دنیا کی فکر و غم سے آزاد ہو کر سکون و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمیں ہر روز صبح کی نماز پڑھ کر سیر کرنے نکل جانا چاہیے۔ صبح سیر کی عادت میں سب چھوٹے بڑوں کو اپنانی چاہیے۔ کہاوت ہے کہ جہان ہے تو جہاں ہے۔ علم کہ میرا کمپیوٹر موجود بننے میں کمپیوٹر ایک بہت اہم ایجاد ہے، جس سے کام لینے کے بہت سے کام کر سکتے ہیں اور ہم بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک دوسرے سے نزدیک لانے میں کمپیوٹر نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی بنیاد 4 حصوں میں ہوتی ہے: اسکرین، CPU، کی بورڈ اور ماؤس وغیرہ، اور اس کے 2 شکلیں ہوتی ہیں: ٹاور کیس، ڈیوی کیس۔ ٹاپ کیس دونوں کی اونچائی اور چوڑائی میں فرق ہوتا ہے۔ کی بورڈ ٹائپ رائٹنگ کی طرح کام کرتا ہے اور ماؤس سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ بینکوں کا لین دین، بجلی، سوئی، گیس اور ٹیلی فون کے بل وغیرہ کمپیوٹر پر بناتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں چھپنے والی کتابیں بھی کمپیوٹر سے پر بنتی ہیں۔ اگر انسان گھر میں اکیلا ہو تو وہ انٹرنیٹ پر تفریح حاصل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اچھا پروگرام اور کوئی دوسری چیز دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ علم کے فائدے: علم کا مطلب ہے جاننا۔ جو انسان جتنا بھی زیادہ جان سکے اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔
علم سے انسان کو روشنی ملتی ہے، علم کے بغیر انسان جاہل، علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، علم ہی سے انسان کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے، علم کے بغیر سیدھی راہ نہیں مل سکتی، علم کے بغیر انسان جاہل ہے، اسے زندگی کا سلیقات ہے اور نہ ہی وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پہچان سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ علم کی بدولت ہے۔ علم ایک ایسی بدولت ہے جس کو چرا نہیں سکتا، جس کے پاس ہے صرف اسی کا ہے، وہ اس سے خود بھی فائدے اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدے پہنچا سکتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان علم کے بغیر امان ہے۔ اسی علم کی بدولت اللہ پاک نے تمام انسانوں کو دوسرے مختلف تمام پر فرشتے، جنات اور حیوان وغیرہ ان سب پر ضرور ثانی کی فضیلت دی ہے۔ محنت کی عظمت۔ شاہد ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں اس کو والدین وفات پا گئے۔ اس کی ماں نے دن رات محنت کر کے اسے پڑھایا۔ شاہد نے بہت سی محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کی اور جس پر شاہد کو بہت رنجن اور افسوس ہوا تھا۔ شاہد دن رات میں سخت محنت کرتا رہتا اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا اس کو ماں نے خواب دیکھا تھا۔ شاہد ایک بہت ہی اعلیٰ پاؤ کا ایک بہترین ڈاکٹر بن گیا۔ شاہد نے دن رات محنت کی اور اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو گیا، جس میں وہ اکثر غریب لوگوں کا مفت علاج کرنے لگا۔ پیارے بچوں، اگر شاہد محنت کر کے ڈاکٹر بنا تو آج ہم بھی وہ ایک ان پڑھ انسان رہتے اور اپنے گاؤں کا حالات نہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ انسان کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہونے کے لیے ہر لمحے ہر پل سخت محنت کی اشدید ضرورت ہے۔ تاریخی مقام کی تحریری لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، یہ ایک بہت قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس میں کئی تاریخی عمارتیں، مساجد، مقبرے، محلات اور شاہی باغات ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ شالیمار شہرت کی حامل ہے۔ اس شہر میں جہانگیر کا مقبرہ، شاہی قلعہ، شالیمار باغ، بادشاہی مسجد اور دریا راوی کا کنارے کے کنار بازار کی عالی شان عمارتیں۔ اس شہر میں کئی بزرگوں اور صوفیوں کریم کے مزار بھی واقع ہیں۔ اس میں حضرت داتا گنج بخش اجویری کا، حضرت میاں میر، حضرت محمد لال حسین اور حضرت شاہ جمال مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ شالیمار مشرق علامہ اقبال کا مزار بادشاہی مسجد کے سامنے واقع ہے۔ اس تاریخی عمارت کے علاوہ سرزمین سندھ پر بھی بہت سی تاریخی عمارتیں قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ ان میں موہنجودڑو اور قلعہ دلاور اور قابل ذخیر ہیں۔ یہاں سے تقریباً 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ میلے کی آنکھ دیکھیں۔ اعلیٰ بزرگان دین اور صوفیان کریم کے مزارات پر ہونے والی عرس کی تقریب میں مذہبی رسومات کے ساتھ تفریحی پروگرام بھی شامل ہوتے ہیں۔ جس میلے کی آنکھ دیکھی جسے میلے کا نام دیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں میلے کا عام رواج ہے۔ کوئی قصبہ، شہر یا گاؤں ایسا نہیں جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی میلہ نہ لگتا ہو۔ ضلع سرگودا میں ایک گاؤں ہے لکی وال شریف۔ یہاں ایک بہت ہی مشہور و غریب میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں لوگ
میرے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک مشہور ولی اللہ کا مزار ہے جن کا نام پیر فضل شاہ ہے۔ یہاں ان کی عقیدت مند دور دراز علاقوں سے جو خدا جوگ نشست ہے عرصہ اور میلے میں بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ یہاں بہت دھوم دھام سے میلہ لگتا ہے۔ یہاں ہر طرح مختلف دکانیں سجی ہوتی ہیں۔ ان دکانوں پر مٹھائی، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، بچوں کے کھلونے اور بہت ساری چیزیں کی دکانیں لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اس میلے پہ پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں کو بے پناہ عجیب تھا۔ ڈینگی کیسے پھیلتا ہے؟ ڈینگی ایک خطرناک مچھر کا نام ہے۔ ہمیں اپنی ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا گندگی نہ پھیلے، کیونکہ زندگی طرح بیماریاں گندگی اور بدبوداری مختلف ہونے سے جنم لیتی ہیں۔ ڈینگی مچھر میں ایک بہت صرف گندگی پیدا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات صاف پانی کے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استعمال کے برتنوں کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں زیادہ عرصے سفید یا پینٹ کروائیں تو بھی ڈینگی چٹکی پھیلنے کا خدشہ ہے، کیونکہ دیواریں میلی ہونے کی وجہ سے یہ مچھر اپنی مسکن بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی گلی محلے میں زیادہ دیر تک سپرے نہ کروائیں تو بھی ڈینگی مچھر کا پھیلنے کا خطرہ رہے گا۔ اپنے گھروں اور اسکولوں میں اور تمام احتیاطی استعمال کرنے چاہیے تاکہ ڈینگی مچھر نہ پیدا ہو سکے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ تندرستی، صفائی اور صحت لازمی ہے۔ واقعی اگر انسان صحت مند ہے تو ہر مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ دین کا کام بھی نہایت اچھے انداز سے کر سکتا ہے اور دنیا کے کام بھی حسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو مدعو کا استعمال اور جن اشیاء سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صاف ستھرا اشیاء کا استعمال بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں اپنے گھروں، گلی اور محلے کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی گلیوں بازاروں میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے اور کیڑا کرکٹ وغیرہ اپنے گھروں کے باہر نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ گندگی اور غلطی سے بعض امراض پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے جن سے ہمیں لوگوں طرح کی بیماریاں میں جیسے خارشہ، معدے اور جگر کے مریض وغیرہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عید الفطر ہر مسلمان لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد فوراً ایک مذہب خوشی کی تہذیب مناتا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب تہذیب طرح عالمگیر کو منائی جاتی ہے۔ اس دن تمام فرزندین اپنی اسلامی نماز عقیدہ ادا کرنے کے مساجد کی طرف جاتے ہیں، جہاں وہ نماز عید کے بعد اپنی روزوں کی قبولیت اور بخشش کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی ترقی اور خوشحالی اور معاشرتی میں امن پیدا ہونے کا خاطر دعا مانگتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے
بغل قضا ہو کر گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ اور سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو خیر دریافت کرتے ہیں۔ پھر تمام لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے اللہ اکبر کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو اس روز بچوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ بچے نئے کپڑے اور جوتے پہنتے ہیں، بازار میں جا کر طرح طرح کی اشیاء خرید کر کھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان لوگ بکریاں، دمبے، گائے اور اونٹ کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ تہذیب بہت اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس منانے کا مقصد اضحیٰ کے دن میں آنے ہوئے مشرق چاندنی کا حصول ہے۔ درحقیقت عید الاضحیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے زمین پر لٹا دیا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اس دن سے ذی الحجہ کا تہوار شروع ہو گیا۔ عید الاضحیٰ ہمیں ایک دوسرے کے اظہار اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اس دن لوگ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے مساجد بھی جاتے ہیں اور وہاں نماز عید ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے باز گیر ہو کر ملتے ہیں اور قربانی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کہانیاں۔ ایک لڑکا اور ریچھ۔ کسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل آ گیا اور وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی وقت اچانک سامنے سے ایک بڑا ریچھ نمودار ہوا اور ان کی طرح آنے لگا۔ ان دونوں میں سے ایک درخت پر بھاگ کر چڑھ گیا، جبکہ دوسرا دوست درخت پر نہ چڑھ سکا۔ وہ لڑکا بہت ذہین نکلا۔ وہ فوراً زمین پر لیٹ گیا اور اپنی دم سانس ڈالی۔ جب ریچھ اس کے قریب آ گیا تو اسے سونگھایا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ ریچھ کے جانے کے بعد اس کا دوست پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ہنستے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ اے دوست، ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ریچھ نے میرے کان میں کہا تھا کہ اس دوست پر کبھی یقین مت کرو جو مصیبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ نتیجہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ ایماندار لکڑہارا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے ایک درخت پر کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کا گلہارا دریا میں گر پڑا۔ اپنے گلہارے کے یوں کھو جانے پر وہ بے حد پریشان ہوا اور یہ سوچ کر رونے لگا کہ اب میں گلہریاں کیسے کاٹوں گا۔ اچانک وہ ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے لکڑہارے سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میرا گلہارا پانی میں گر گیا ہے۔ فرشتے نے دریا میں غوطہ لگایا اور سونے کا گلہارا لے کر باہر آ گیا اور کہا یہ لو اپنا گلہارا۔ لکڑہارے نے کہا یہ گلہارا میرا نہیں ہے اور لینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے دوبارہ دریا میں غوطہ لگایا اور ایک بار چاندی کا گلہارا لے کر نمودار ہوا۔ لکڑہارے نے پھر یہ چاندی کا گلہارا لینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری بار غوطہ لگایا۔ اب اس کے ہاتھ میں لوہے کا گلہارا آیا۔ لکڑہارے نے اسے دیکھتے ہی کہا یہ میرا گلہارا ہے۔ فرشتہ لکڑہارے کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ تینوں گلہارے اس کی ایمانداری کے انعام کے طور پر دے دیے۔ نتیجہ ایمانداری بہت بہترین حکمت عملی ہے۔ آقا اور غلام۔ ایک غلام اپنے آقا سے بہت تنگ آ کر جنگل کی طرح بھاگ گیا۔ وہ جنگل میں دوڑتا جا رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو لنگڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ شیر کو
غلام شیر کی طرف دیکھ کر بہت ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا۔ شیر بھی وہاں اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا پنجہ اوپر اٹھا لیا۔ غلام سمجھ گیا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، چنانچہ اس نے دوڑتے دوڑتے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ اس کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد آقا نے اپنے غلام کو پکڑ لیا اور غلام کو سزا کے طور پر ایک بھوکے شیر کے آگے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب غلام کو شیر کے آگے ڈالا گیا تو شیر نے اس کے سامنے آ کر پکڑ لیا اور نہ کھایا بلکہ پیار سے دم لانے اور چاٹنے لگا، کیونکہ شیر نے اس غلام کو پہچان لیا۔ شیر کے ذہن میں آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ ایک بھلا کیا، دراصل وہ شیر تھا جس کے پاؤں سے غلام نے کانٹا نکالا تھا۔ نتیجہ کربلا 100 بلا کسان اور اس کے بیٹے۔ ایک کسان کے 3 بیٹے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اپنے باغ کے بارے کرنے پر بھی نہ باز آتے تھے۔ آخرکار ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں لکڑیاں کاٹنے پر ایک ایک کر کے توڑنے کا کہا۔ انہوں نے آسانی سے توڑ ڈالی۔ پھر انہیں لکڑیاں ایک ایک گٹھے کو توڑنے سے کہا تو وہ نہ توڑ سکے۔ اس طرح کسان نے مثال دی کہ سمجھایا اور نصیحت کی کہ اگر تم دوسروں سے نااتفاقی کرتے رہو گے تو بکھری لکڑیوں کی طرح تمہارا حال ہوگا، اور آپس میں مل کر اتفاق رکھو گے تو گٹھے میں بندھی ہوئی لکڑیوں کی طرح مضبوط ہو جائے گی اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک گڈریا کسی گاؤں میں ایک گڑابا رہتا تھا جو باہر بکریاں چرانے کے لیے اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں والوں سے مذاق کرنے کی شرارت اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے ایک درخت پر چڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں میری طرف شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ لاٹھیاں گلاٹیاں لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے کینکے لگا کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت غصہ آیا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر خدا کی قدرت کی ایک دن سچ مچ شیر آ گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور لوگ اس کو بلانا چاہیے، لیکن اس بار بھی اس کا یہ اس چیخ و پکار کا مذاق سمجھا اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا، اور شیر میں اس کی تمام بکریوں کو مار گیا۔ اور نتیجہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی ابھی چھوٹے بچے تھے کہ آپ کو ایک قافلے کے ساتھ ماں نے علم حاصل کر روانہ کر دیا، اور جاتے ہوئے ماں نے قمیض کے اندر شرفیاں سی دی تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ اتفاق سے راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سب کے مال و وسائل لوٹ لیے۔ اور ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا تمہارے پاس کیا؟ بولے میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے قمیض کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈاکو پکڑ کر اس کے اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جب سردار نے بھی وہی سوال کیا تو